पारा 27 के हाइलाइट्स हम देख लेते हैं कि जन्नत में जाने वालों की खास खूबी ये है कि वो अपने घर वालों के अंदर तकवा के साथ रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर क़ाला फमा ख़त्बुकुम। और इसमें जो सूरतें गुजरी हैं अज़्ज़ारियात की आयत थी, अत्तूर, अन-नजम, अल-क़मर, अर-रहमान, अल-वाक़िया और अल-हदीद। तो 5 नाफरमान कौमों का इसमें जिक्र मिलता है सूरतुल ज़ारियात के अंदर। और इन आयत में 5 नाफरमान कौमों का जिक्र है जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और उनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया। फिर कौम लूत की बात है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये एक मुजरिम कौम थी, उनकी बस्ती पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए, उन सबको तबाह कर दिया गया। फिर कौम फ़िरौन की बारे में बताया गया आयत में कि अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सही मोजज़ात के साथ फ़िरौन के पास भेजा, मगर वो अकड़ गया। आखिर अल्लाह ने उसके लश्करों को समंदर में गर्क कर दिया। आप खुद ही सोच लें कि वाक़या अब तक कितनी बार रिपीट हो चुका है कुरान, और मकसद यही है कि हमने इबरत लेनी है, कहीं हम में तो नहीं है वो चीज़। फिर कौम आद की बात है कि जिन पर अल्लाह ने एकदम ऐसी सख्त गर्म व खुश्क हवा और आंधी भेजी जिसने उन्हें तबाह कर दिया। तो हवाएं भी तरह तरह की होती हैं, खुशगवार भी होती हैं, गर्म और खुश्क भी होती हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा हमें ठंडी हवा, राहत वाली हवा, अच्छी हवा है उसी के साथ रखे। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कभी हमारी आजमाइश हो और हमें ऐसी तुंदो तेज हवाओं का सामना करना पड़े। फिर कौम समूद की बात है कि इनकी नाफरमानियों पर अचानक इन पर अजाब टूट पड़ा, जो एक ज़लज़ले की शक्ल में था, जिसके साथ खौफनाक आवाज भी थी। फिर कौम नूह की बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन सब से पहले हमने कौम नूह को हलाक किया। इनको आदम तानी भी कहा जाता है ना। उसके बाद फिर सूरत तूर में आयात हैं और अल्लाह ताला 5 चीज़ों की कस्में खा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तूर पहाड़ की कसम, खुली किताब की, खाना काबा की, आसमान और मुअज्जम समंदर की, कि तेरे रब का अज़ाब क़यामत और रोज़े जज़ा ज़रूर वाक़या होने वाला है। फिर मुनकरीन जो हैं उनसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बंदगी खुदा और रसूल खुदा की रिसालत के इनकार पर। इन आयात में अल्लाह ताला ने मुनकरीन से 10 सवाल पूछे। क्या ये लोग बगैर किसी खालिक के पैदा हुए हैं, या आया ये खुद अपने खालिक हैं, खुद इन्होंने अपने आप को क्रिएट कर लिया, या ये ज़मीनों आसमानों को, ये जो भी ज़मीन जो आसमान है, क्या ज़मीन आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? क्या तेरे रब के खजाने उनके कब्जे में हैं? क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिसके ज़रिए से ये आलम बाला की बातें सुन लेते हैं? क्या अल्लाह के लिए तो ये जो है बेटियां हैं और तुम लोगों के लिए बेटे, इन पर तवान का बोझ है? क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिखते हैं? क्या ये लोग फरेब देना चाहते हैं? ये सारे इनसे 35 से 43 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और मबूद रखते हैं? और कलाम रसूल कलाम खुदा है। फिर सूरत नजम में मेंशन किया गया रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाज़िल की जाती है। फिर तालीमात हज़रत मूसा व हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 उसूल 12 प्रिंसिपल्स बताए गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में ये बातें बयान हुई हैं कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इंसान के लिए कुछ नहीं मगर वो जिसकी उसने कोशिश की है, जिसकी कोशिश उसने जितनी कोशिश की उसको उतनी पूरी जजा दी जाएगी। मैं इसको आसान करके बोल रही हूँ सही को, ताकि सबको समझ आ जाए। आखिरकार पहुंचता तेरे रब ही के पास है। उसी ने हंसाया, उसी ने रुलाया, उसी ने मौत और जिंदगी दी, उसी ने नर और मादा का जोड़ा बनाया, जिंदगी बख्शी, दूसरी जिंदगी बख्शी, जो भी दूसरी भी जिंदगी बख्शना उसी के जिम्मा है। अभी तो हम एक जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी की जिम्मा है। उसने गनी किया और जायदाद बख्शी, वही सितारों का रब है। और फिर उसमें खास सितारे का नाम भी मेंशन किया गया। उसने सरकश और जालिम कौमों को तबाह किया। बस ए मुखातिब, अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा। फिर उसके बाद सूरतुल कमर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, 2 टुकड़े हो गया। उसके बाद फिर सूरत रहमान आ जाती है और आयात इसमें 1 से लेकर 78 तक है और अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात का जिक्र किया गया और नाफरमानी के नताइज से आगाह किया गया।
نوع انسانی کے 3 گروہ ہیں، سورۃ الواقعہ میں مینشن کیے گئے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ سب روز قیامت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک تو ہے اصحاب الجمین جو عام جنتی ہیں، ایک ہے فاسقین جو جہنمی ہیں، ایک سابقین یا مقربین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہ تو فاسقین میں سے کرے نہ منافقین میں سے کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دیں، آمین۔ پھر مشرکین سے اللہ کے 6 سوالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے غور کیا کہ نطفے سے جو بچہ تم بناتے ہو اس کے بنانے والے بیسیکلی ہم ہیں؟ موت تمہارے درمیان تقسیم کون کرتا ہے؟ شکلیں تمہاری کون بناتا ہے؟ کھیتیاں جو اگتی ہیں، کبھی تم نے سوچا کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بارش کے برسانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ یہ جو آگ تم سلگاتے اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے؟ یہ درخت ہی نہ ہوتا تو آگ کیسے سکھاتے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سورۃ الحدید میں مینشن کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 12 صفات کا اس کے اندر ذکر ہے، اور یہ سورۃ الحدید بیسیکلی ایمان سے ریلیٹڈ ہے، ایمان تازہ کر دیتی ہے بندے کا۔ اگر وہ غور سے توجہ سے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرے تو یہ بہت خوبصورت، بہت مطلب زبردست سورہ ہے جو ایمان کی تجدید کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے، وہی زبردست ہے، دانا ہے، کائنات کی سلطنت کا مالک ہے، زندگی موت وہی دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت اسی کی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، مخفی بھی وہی ہے۔ اس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، زمین میں جانے یا نکلنے کی ہر چیز کا اس کو علم ہے، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہی زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ کس چیز کا علیم ہے؟ بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے راز۔ پھر رحمانیت ترک دنیا ہمارے دین میں تو نہیں ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، لیکن رحمانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو رحبانیت جو ہے وہ غیر اسلامی چیز ہے کہ کٹ کر بیٹھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی لوگوں کے بیچ میں رہ کر گزار کر ان کو بتایا کہ یہ ہے وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحبانیت بالکل دنیا سے کٹ جانا، کہیں جا کے دور جنگلوں میں آباد ہو جانا، وہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے اور نوازتا۔ اس کے بعد پھر یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جو ہے کہ انسان اور جن کو پیدا کرنا کا مقصد کیا ہے، تو وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کی وہ عبادت کریں۔ اب جنوں کی بھی تخلیق کی گئی اور انسانوں کی بھی، اور سورۃ الرحمن میں کتنی آپ کو ریپیٹیشن ملی کہ تم کون سی نعمتوں کے حوالے سے بار بار بات آئی۔ تب جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم انسان ہیں، ہم بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم عبادت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہماری آگے نسلیں بھی ہم چاہتے ہیں ایسے ہی پروان چڑھیں۔ تو اب یہ ایک کنیکشن دیکھ لیں کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات کی بلندی ہوتی، ہمیں پھر اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی پرورش کیسی کرنی ہے۔ والدین کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایک طرف تو اولاد کے استغفار کی وجہ سے درجات والدین کے بلند ہوتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں یا ہیں تب بھی بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف والدین کی نیکیاں ہیں، جب انسان کو پیدا جو کر دیا اللہ نے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ویز آؤٹ بتائی، والدین کی نیکیاں وہ اولاد کو فائدہ دیتی ہیں، اور کامیابی اور نجات کس چیز پر ہے؟ اخلاص پر ہے۔ اور ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے، ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ خواہش پرستی کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ پھر اس میں شروع میں جو پارا آغاز ہوا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، اور وہ تو نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں، اور وہ مہمان نوازی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
اب اس میں ہمیں جو مینرز ملتے ہیں مہمان نوازی میں، اس میں سلام کرنا، تعارف حاصل کرنا، دوسرے بندے کی خیریت دریافت کرنا، اور وسیع قلب، ایک ہوتا ہے دل کی کشادگی، اس کے ساتھ اس سے ملنا، اور پوری خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا مسکرا کر، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ مہمان آئے تو پھر اس کے آنے پہ خوشی کا اظہار کرنا، مہمانوں کی ضیافت کرنا، اور فراخ دلی سے پھر ان کے کھانے کا انتظام کرنا، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور جلدی کرنا مہمان کو جتائے بغیر کہ وہ آ گیا تو اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے نا، اس میں جلدی کرنی، اور اس کو بتانا بھی، دیکھیں وہ بھی اٹھ چلے گا فرشتوں کے لیے، وہ نہ ہوا بچڑا لے آئے، باربیکیو آج کل کی ٹرمز میں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو پھر نہیں کھایا کیونکہ وہ تو فرشتے تھے، تو بہترین سے بہترین انہوں نے ان کو چیز آفر کی کہ آپ یہ کھائیں، اور خود پیش کی، خدمت کرنا مہمان کی، یہ، اور پھر یہ تین دن ہیں یہ چیزیں، اس کے بعد پھر وہ وہی کھانا کھائے گا مہمان جو کہ گھر والے کھا رہے ہیں۔ پھر اس میں ہمارے پاس پوائنٹ گزرا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف، کن کاموں میں؟ نیکی کے کاموں میں اللہ کی طرف دوڑ لگا لو، اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں کو کرنے کے لیے اللہ کی طرف دوڑ لگا لو، اور دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سعادت مند اور ایک ہوتے ہیں بدبخت۔ تو ہمیں کوشش کرنی کہ ہم نے سعادت مند بننا ہے۔ خوش قسمت انسان جو ہوتا ہے وہ برائی کو چھوڑ کے بہت جلدی ہجرت کرتا ہے، برائی کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، نیکی کی طرف بھاگتا ہے، وہ نیک بخت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہتے ہمارے جو ہم اتنی دفعہ جملہ زندگی میں سنتے آئے ہیں، با ادب اور با نصیب، بے ادب اور بے نصیب، تو ہم با ادب ہو کر دوڑ کدھر کو لگائیں؟ نیکیوں کو کمانے کی خاطر اور پسندیدہ کاموں کو کرنے کی خاطر۔ اور وہ تقویٰ کا جو میں نے ایک لٹرل میننگ ایکسپلین کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا رب آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا، اپنی ناپسندیدہ جگہوں پہ آپ کو نہ دیکھے۔ پھر بدبخت انسان کیسا ہوتا ہے؟ ایسا انسان نیکی کے کام کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور ہم نے ایسے نہیں بننا، اور بدبخت بننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس کے علاوہ جب دوڑ ہی لگانی ہے تو ایسے بندے کی دوڑ جو ہے نا وہ مختلف ہوگی عام لوگوں سے، وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سستی سے بچتے ہوئے، ایکٹیو رہتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اور دل کو اوپن اور کھلا بھی رکھتے ہیں، پھر دل میں تنگی نہیں رکھتے۔ تو خاص لوگوں کی دوڑ جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ علم اور عمل کے بعد جو اگلا کام ان کا ہوتا ہے نا، جو خاص لوگ بن جاتے ہیں، پھر جو پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں، جنہیں استقامت مل جاتی ہے، پہلا تو مرحلہ ہے دوڑ لگانے کا، دوسرا ان خاص لوگوں میں شامل ہونے کا جنہوں نے اب علم تو حاصل کیا، اب آگے وہ فردر سٹیجز پہ ہیں علم یقینی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ علم اور عمل کے بعد اگلی جس چیز پر ٹرائی کرتے ہیں وہ ہے باطنی تزکیہ، باطنی خشوع، اس کی طرف پھر وہ دوڑتے ہیں۔ پھر وہ ذاتی جو لذتیں ہوتی ہیں نا وہ خالص اللہ کی پسند کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف ہر وقت وہ ایکٹیو رہتے ہیں کہ نفس کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ کی طرف بھاگنے والے، اللہ کی طرف ہمت کر کے دوڑ لگانے والے، وہی جو ہیں وہ اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت دو دعائیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس میں اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، الہدی ہدایت کا، والتقی اور پرہیزگاری کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنی اور بے نیازی کا، یا سمجھ لیں مالداری کا۔ اس کے بعد دوسری ہے دعا، اللہم اے اللہ، آتی عطا کر، نفسی میری جان، اس میں اس کو دو حرکت کھینچے کی کیونکہ میرے نفس کی بات ہے، نفسی میری جان، تقواہا کیا عطا کرے اللہ تعالیٰ میری جان کو، میرے نفس کو، تقواہا اس کا تقوی، وزکیہا اور اسے پاک کر دے، انتا تو خیرو سب سے بہتر، کن میں سے؟ من جو زکاہا اسے پاک کرتا ہے، انتا تو ہی، ولیہا اس کا دوست، و مولاہا
اور اس کا مالک ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کیا مانگتی ہوں؟ ہدایت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی مانگتی ہوں۔ اب جو پہلی والی دعا کو میں نے ایکسپلین کیا، اور دوسری دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا، تو ہی اس کا دوست اور اس کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الحمدللہ سورۃ الرحمن کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اس میں ہمیں کیا سیکوینس ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات، اس نے تعلیم دی قرآن کی، اس نے پیدا کیا انسان کو، اور پھر اس سے بڑھ کر جو چیز ہے اسے بولنا سکھایا۔ علم، تخلیق اور پھر بیان، تین چیزوں کا جو ہے رحمان کی خاص رحمت کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اگر آپ اس کو غور دیکھیں، ایک سیکوینس چیک کریں، الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نے تعلیم دی، القرآن، قرآن کی، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اسے بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سکھایا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ذریعے آپ کے صحابہ کرام کو سکھایا گیا، پھر اس کے بعد نسل در نسل اللہ نے آج ہم تک یہ سعادت بخشی، اس کو سیکھنے کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو جو آپ کے سامنے حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی سب سے بڑی تصویر بن کے دکھایا، اور ان آیات کی بھی تصویر بن کے دکھایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ دیکھیں سنت اللہ نے قائم کی، ٹھیک ہے، پہلے ان کو سکھایا گیا، پھر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پھر صحابہ کرام کے گروپ میں کس قدر برکت تھی، پھر آگے صحابہ کرام کے آگے تابعین، تبع تابعین، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہم تک یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ تو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی نعمت، انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعظیم کی جو مالک ہے، تو وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے جوڑ کے رکھے۔ آیت جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بھی باقاعدہ جنوں کا جواب تھا، اور ہمیں بھی پھر وہ جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت وہاں پیچھے گزری، کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، کہ کیا ہے وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں ہماری دور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے، کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ مقام گرا دیتا ہے۔ ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے، زمین و آسمان والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس نے زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی فریاد سنتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ انسان کبھی مایوس ہوتا ہے تو اگلے ہی دن وہ کتنا ہوپ فل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہر دن میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے بس مطلوب یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمیں اچیو کرنا ہے، اللہ کے ڈر سے، نافرمانی سے ہم نے رک جانا ہے، غلط کاموں سے، اور اللہ کے ڈر سے ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور کیا ہے اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے؟ جنتاں، دو باغ ہیں۔ کس قدر خوبصورت آیت کہ جو اللہ سے ڈرے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کو فیس کرنے سے، کیا کسی میں ہمیں ہمت ہے کہ ہم اپنے رب کو فیس کر سکیں؟ آر وی فلی پریپیئرڈ؟ آج ہم پوری طرح تیار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے لیے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شاید جنتان سے نواز دے، آمین۔ اس کے بعد پھر انسانوں کے جتنی رہتی دنیا تک انسانیت ہے، سب کے تین گروپس بنیں گے۔ اب آپ کے سامنے ہیں کچھ لوگ جو اصحاب المیمنہ ہیں، کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، انہیں دائیں جانب لے کے جایا جائے گا،
یہ جنت کی اکثریت میں ہوں گے. اللہم جعلنا منہم، آمین. اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں یہ اصحاب المشأمہ. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے. ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، اور یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. اس کے بعد پھر تیسری کیٹیگری ہے والسابقون السابقون. کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ سبقت لے جانے والے ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص نصیب والے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے. ان میں رسل، انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے، وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، اور یہ لوگ کم تعداد میں ہوں گے. وقلیل من الآخرین. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں انشاءاللہ، آمین. اس کے بعد پھر یہ دعا ہے انشاءاللہ، اس کو میں کل ڈیٹیل سے کرواؤں گی آپ کو. اور پارا 27 کے ہائی لائٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر تقوی کے ساتھ رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ڈیلی بیسس پہ اگر ہم یہ چیک کر لیں نا اپنے طور پہ، کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام. ہم باہر والوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، ہم اپنی آرگنائزیشن میں بہترین ہوتے ہیں، ہم جس کسی رشتہ دار سے ملے ہم بہترین ہوتے ہیں، ہم اپنے سے بڑوں سے ملتے ہیں ہم بہترین ہوتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر کیا مقام ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، سب سے پہلے جو ہے فیملی میں جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے نا ہر وقت، وہ یہ لوگ ہیں. اور پھر جو اپنے انلاز کے ساتھ رہتے ہیں وہ تو خیر وہ بڑے ہی ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ سے بڑے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک لمٹ میں رہیں گے. بات یہ ہے کہ شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ایسا ہے کہ ہم بینگ وائف کہہ رہی ہوں میں، بینگ مدر کہہ رہی ہوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ خود ہسبینڈ بھی تھے اور فادر بھی تھے، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. تو کیا ہم ہیں بہترین؟ اگر نہیں ہے نا تو پھر ہمیں بننا ہے. پھر وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم تقوی کو کبھی نہ چھوڑیں. چاہے ہمیں شاؤٹ کرنا ہے بچوں کی کسی بات پہ، یا کوئی بات ویسے اپنے جو ہے شوہر نامدار کی بری لگ گئی، تو تب ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت جب ایک موقع ہوتا ہے نا عمل کا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا انالیسس کرنے کی توفیق دے. کریٹیکل انالیسس جو ہم خود کر سکیں، چیک لسٹ کے ساتھ، عدل کے ساتھ. کیا ہم ہیں وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تقوی کے ساتھ رہ رہے؟ اللہ کے پسند کے کاموں کی طرف محبت اور شوق سے بڑھنا چاہیے. اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا الحمدللہ. خواہش پرستی حق کو جٹلانا آسان کر دیتی ہے، اور اگر خواہش پرستی کو ریموو کر دیا جائے تو حق کو قبول کرنا آسان کر دیتی ہے. اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اپنی قدرت سے معاف فرما دیں گے. طالب علم کا قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے جانا حسرت کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث ہوگا. ایمان والے نصیحت کو قبول کرتے ہیں. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے. ادھر تقوی اور ادھر اخلاق. انسان نماز، روزوں، عبادات سے وہ مرتبہ نہیں حاصل کر پاتا سم ٹائمز جو اپنے اخلاق سے پا لیتا ہے. حدیث ہے، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جو چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس پر تمام ہوں تو وہ قرآن کو پڑھے. اولاد جب استغفار کرتی ہے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے والدین میں سے بنائے، اور ہمیں ایسے نیک اور صالح بچے جو ہیں وہ دے جو ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے جیتے جاگتے بھی اور ہمارے بعد بھی. اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہیں سے سب کچھ مل جائے، پھر آخرت میں تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اللہ نہ کرے. ہمیں تو سب کچھ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے چاہیے. بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور بہت زیادہ باطنی لوگوں کی بھی مذمت کی گئی ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کر تول کر بولنا چاہیے. ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے. جو بھی وہ عمل کر رہا ہے سمجھنے وہ اپنے آپ کو گروی رکھ رہا ہے صبر کے بدلے. فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پہلے بھی ہم کافی دنوں سے ڈسکس کر رہے تھے کہ خفیف رکعتیں ہوتی ہیں، کہ ہم اس کی سنتوں میں جو ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں.
सूरत अल-काफिरून और सूरत अल-इखलास, और दूसरी कि ये दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं, इस कदर खूबसूरत हैं फजर की सुन्नतें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको कुरान को पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हमारे शहरों, हमारे मुल्कों और आलम इस्लाम के हालात तब्दील फरमाए, आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।